अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आपको सुबह सवेरे खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर बात है, मॉर्निंग है। मॉर्निंग में बहुत सारे दोस्त जो हैं मॉर्निंग के लिए जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से नौजवानों को जब मैं सुबह सुबह दौड़े लगाता हूँ, मैं देखता हूँ तो कोई जो है बैडमिंटन खेलता है, किसी ने जो वॉलीबॉल है वो खेलने की कोशिश करते हैं। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि नौजवान बहुत जल्दी सुबह सवेरे उठते हैं। और बहुत सारी जगहों में देखता हूँ कि नौजवान जो हैं वो क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं और एक स्पेशल टाइम, क्योंकि कुछ नौजवानों ने फिर कॉलेज जाना होता है, किसी ने स्कूल, तो जारी बात है स्कूल के बच्चे भी मैं देखता हूँ, मैट्रिक एंड 9 मैट्रिक के भी बच्चे होते हैं। तो ये अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है कि जब आप शुरुआत ही अच्छे एक्टिविटीज़ से करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पूरी सुबह और पूरा दिन आपका बड़ा एक्टिवली गुजरता है और एनर्जी मज़ीद बूस्टअप होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक कोशिश कीजिएगा, चूँकि आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मुल्क में विटामिन डी की बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से भी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और नुकसान यही होता है कि हम जो है धूप की तरफ नहीं जाते हैं। यानी धूप की तरफ अगर बहुत सारी ख़वातीन ये कहती है मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, हल्की फुल्की मुलायम स्किन है तो उसको ख़राब नहीं करें, इसलिए धूप में मैं नहीं जा रही हूँ। तो धूप में जाइए भाई साहब, पीठ से यानी बैक साइड से आप धूप लेते हैं, चेहरा आप कहीं और की तरफ करें और सूरज की ओर आप पीठ करें, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। उस फ़ायदे से ये होगा कि कम से कम ये जो हड्डियों के मसाइल हैं या विटामिन डी के इतने टेस्ट और फिर वो टैबलेट्स आपने खाने हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका आप पैसे भी देते हैं, उसका उतना फ़ायदा या होता है नहीं। लेकिन कुदरती तौर पर एक चीज़ अगर आपके पास है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी जनाब, सुबह सवेरे उठें, कोशिश करें शाम के वक्त भी चहलकदमी करें और अब कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आप सबको इंतज़ार होता है उस सेगमेंट का, और वो है सच सवेरा का डेली डोज। तो जनाब आपको लेके जाते हैं भारत की ओर। भारत में क्या हुआ है, यानी वैसे क्रिकेट तो हमारा पसंदीदा खेल है, चाहे वो भारत की बात करें या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें। लेकिन भारत में एक अनोखा सा वाक़या है और वो है 8 साला बच्ची के पेट से क्रिकेट की गेंद के बराबर बालों का गुच्छा बरामद हुआ है। हाय रब्बा, बताइए, बाल ब्रह्मचारी थी ये। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये हैरान कुन वाक़या बेंगलोर में पेश आया है। 8 साला बच्ची को भूख ना लगने, उल्टियाँ होने और पेट में शदीद किस्म की दर्द जो है उसकी शिकायत पर उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बेचारी के चेहरे से अंदाज़ा होता है, आप फुटेज में भी देख रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्ची के पेट में किसी गोल चीज़ की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसे डॉक्टरों ने कोई ट्यूमर या जख्म सज्जा और ऑपरेशन कर डाला। 2.5 घंटे के इस ऑपरेशन के दौरान बच्ची के पेट से बालों का गुच्छा बरामद हुआ। ऐसे लग रहा है कि बाल अंदर पेट में ही उग आए हैं। देखिए ज़रा स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बालों का गुच्छा है जिसका साइज़ क्रिकेट की गेंद के बराबर था। डॉक्टर ने उसे एक नायाब और अनोखा वाक़या करार दिया। यकीनन बहुत ही अनोखा है। और इतनी तकलीफ़ से जूझती हुई मासूम बच्ची, और अंदर आप देखें तो बालों का पूरा गुच्छा है। क्या पता माँ बाप ने गुच्छे बना बना के इधर डस्टबिन बना के तो नहीं फेंके, लेकिन बहरहाल जो है अब दुखी आत्मा भी हो जाती है और जिस्म भी दुखी हो जाता है जब इस किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला हो। गाड़ी पर चढ़कर अंदर से चिप्स का पैकेट निकालने वाला रीच वायरल हो गया। वही सब कमाल की खबरें आती हैं हमारे पास। कभी हम हिंदुस्तान में देते हैं तो उधर बंदरों ने लोगों से मोबाइल छीने और जब तक आप उनको चॉकलेट या बनाना ना दो मोबाइल नहीं देते। लेकिन यहाँ पे रीच जो है वो कहाँ में, ये अमरीका में न्यू हैम्पशायर के एक रिहायशी ने गाड़ी की खिड़की पर चढ़कर अंदर से चिप्स का पैकेट चुराने वाले रीच की वीडियो वायरल कर दी है। जेफरी स्टोर नामी शहरी ने वीडियो शेयर की जिसमें दिखाया गया है कि जो मादा रीच है सड़क पर खड़ी गाड़ी पर चढ़ती है और चिप्स का पैकेट पकड़ते तक कुछ देर तक चढ़ी रहती है और उसके बाद वो पैकेट जो है जेफरी कहती है, यानी जेफरी ने कहा कि कार, अब जेफरी मर्द है या खातून है, लेकिन जेफरी है भाई साहब, जो भी है आप उसको मर्द समझें या खातून समझें। जेफरी ने कहा कि कार की खिड़की को आधे से ज़्यादा बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे भी रीच के पंजों के लिए ज़्यादा रुकावट पैदा ना हुई। चिप्स का पैकेट निकालने के बाद मादा रीच फिर करीब ही मौजूद अपने बच्चों से मिल गई और न्यू
ہیمپشائر فش اینڈ گیم ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ریچھ موقع پرست جانور ہے، موقع پرست جانور موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. بھائی صاحب یہ فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں چپس کھا کھا کے. اور قدرتی خوراک جب دستیاب نہیں ہوتی تو انسانی خوراک کی تلاش میں یہ رہتے ہیں. اور بہت سارے سے ویژول، بہت سارے سے ویڈیو امریکہ سے ہمیں آتے ہیں جہاں پہ ریچھ گھروں سے جا کے فریج سے بہت ساری ریفریجریٹر سے چیزیں نکال کر جو ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس قسم کی مزے کی ویڈیو بھی آپ کو ہماری اسکرین پر آتی رہتی ہیں. اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ کاہل ممالک، یعنی سست قسم کے ممالک جو ہیں وہ کون سے ہیں، بتا دیتے ہیں بھائی صاحب. اس تحقیق میں اسمارٹ فون کی مدد سے لوگوں کے روزمرہ کے اقدامات کو ٹریک کیا گیا ہے. یہ تحقیق جریدے سے نیچر میں شائع ہوئی، جس میں دنیا بھر میں جسمانی سرگرمیوں میں جو ہے وہ اس وقت سب کچھ جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ کہاں جسمانی سرگرمیاں زیادہ ہوتی جہاں نہیں ہوتی ہیں. مطالعے کے مطابق کچھ ممالک میں حیرت انگیز طور پر شہریوں کے درمیان روزانہ اوسطاً کم قدم کے ثبوت ملے ہیں، جو کہ زیادہ تر جو ہے ان کی زندگی کی یعنی سست زندگی کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے. مذکورہ بالا مطالعے میں تمام ممالک اور شہریوں کی روزمرہ پیدل چلنے کی سرگرمیوں کی درجہ بندی اس میں کی گئی. اس بنیاد پر جو ہے سب سے زیادہ کاہل ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے انڈونیزیا، سعودی عرب، ملیشیا، فلپائن، جنوبی افریقہ، مصر، برازیل، بھارت، میکسیکو اور امریکہ. یہ ممالک شامل ہیں. اور یہ واقعی میں ان ممالک میں کچھ ممالک میں گیا ہوں بھائی صاحب، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی انڈونیشیا، ملیشیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ مکن ٹیڈور یعنی کھانا اور سونا، ویسا خراٹے لے کے سونا، فون کا استعمال کرنا. تو اس وجہ سے بیماری بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے پیٹ کے ساتھ وہ پھرتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شوگر اور بی پی ہائی اور پھر ہارٹ اٹیک اور پھر جو ہے پرلوک سدھار نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ ممالک کی فہرست تھی جو انتہائی کاہل ہیں، انتہائی سست ہیں. شکر ہے اس میں ہمارا نام نہیں تھا، ہم تو بڑی محنت کرنے والی قوم ہے تبھی تو یہاں تک پہنچے. ناظرین امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا. ملے تک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو سیگمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ہی لازمی ہے آپ کو سننا اور اس پہ عمل درآمد بھی کرنا. وہ ہے انفیکشن، یعنی خاص کر آنتڑیوں میں جو انفیکشن ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی، کیا اس کی علامتیں ہوتی ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اس کے علاج کا. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایز یوزول. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. زبردست، آپ لگ رہے ہیں بالکل ٹھیک، فریش لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آنتڑیوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں، انسانوں کے مسائل ہی مسائل ہیں، اور جب آپ آتے ہیں تو ڈھیر سارے مسائل ہم نکال لیتے ہیں اور آپ کے پاس حل ہوتا ہے، اور حل بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آنتڑیوں کا انفیکشن ہے، پہلے ہم جاتے ہیں وجوہات پر کہ کیا وجوہات ہوتی، کیا ایسی چیزیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اس بیماری میں مبتلا. جی بالکل، جن لوگوں کو گٹ جو ہے جن کا اچھا نہیں ہوتا، آنتڑیوں میں جو ہے وہ پیراٹائٹک مومنٹس ہوتی ہیں جو کہ اسٹول کو آگے کی طرف دھکیلتی ہیں. اگر وہ آپ کی گٹ فیلنگ اچھی نہیں ہوگی اور کانسٹیپیٹڈ رہتا ہے انسان، کانسٹیپیشن قبض بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ کو آنتڑیوں کے مسائل جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں. اچھا. اور بڑی آنت اور چھوٹی آنت میں بعض دفعہ زخم بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معدے میں بھی السر آ جاتا ہے کیونکہ سارا کنیکٹڈ ہے آپس میں، سسٹم کنیکٹڈ ہے. آپ کا جو پتا ہے وہ آپ کے ساتھ اسٹومک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کے پتے میں پتھری آ گئی تو پھر آپ کو پیٹ میں درد رہے گا، آپ سمجھیں گے کہ معدے کا درد ہے، حالانکہ وہ سٹون. اور ینگسٹرز میں ابھی جو ہے گال بلیڈر سٹون بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت زیادہ ہو گیا. تو اس کو آف اینڈ آن اگر آپ کا ایسا پیٹ کا درد یا درد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معدے کا ہے، اس کو ایک الٹرا ساؤنڈ سے آپ سارٹ آؤٹ کروائیں. ٹھیک ہے. پھر اینڈوسکوپی اس کے لیے کی جاتی ہے کہ معدے میں جو ہے وہ آئلہ ڈال کے کیمرہ ڈال کے چیک کیا جائے. بڑا مشکل معاملہ ہے. اور کوشش کریں کہ انفیکشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ پہلے ہی آپ کے جسم میں انفیکشن چل رہی ہے اور الٹرا ساؤنڈ کا کیمرہ جانے سے اور بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، ہیپاٹائٹس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صاف ستھرا بعض دفعہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ کاسٹلی اکوپمنٹس ہے، اس لیے ہر پیشنٹ کے لیے نیا اکوپمنٹ نہیں ہو سکتا، تو اس کو اسٹیرلائز جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی کوتاہی جو ہے وہ ڈاکٹر کی یا جو وہاں پہ ڈسپینسر ہیں ان کی کوتاہی سے آپ کو ایک اور مرض کا جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی جگہ پہ ایسے ڈاکٹر کا منتخب کریں جہاں آپ پیسے تو ٹھیک دے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی اچھا ملنا چاہیے. اچھا. آپ
انفیکشن کے لیے گئے ہیں, مزید وہاں سے پتہ چلا جی 2-3 مہینے بعد ٹیسٹ کیا infection اور تو لے کے آئے. ہیپاٹائٹس ہو گیا اور انفیکشن ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں کہ معدے میں درد ہے, قبض رہتی ہے اور آپ کھانا کھاتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو پھر ہیڈک ہونا شروع ہو گئی ہے یا پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو گیا, تو آپ ضرور جو ہے اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کر کے, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ تو کروانا ہی نہیں ہے نا, ٹیسٹ کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی جو نئی ریسرچ کر رہے ہیں لوگ, اس میں ینگسٹرز میں گال بلیڈر سٹون بہت زیادہ. اچھا, جب گال بلیڈر سٹون آ جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت سارے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, آپ کو جو ہے وہ کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں, بد ہضمی ڈسپیپسیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہر کھانے کے بعد جو ہے وہ جلن شروع ہو جاتی ہے خوراک والی نالی میں. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے جنک فوڈ فاسٹ فوڈ زندگیوں میں بہت لائف میں فاسٹ کر لیا. یورپ میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹائم نہیں تھا لوگوں کے پاس, تو وہ لوگ یہی چیز استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہم ٹریڈیشنل چیزیں بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. بچے جو ہے وہ گندم کی روٹی نہیں کھانا چاہتے ہیں, وہ بریڈ کھانا چاہتے ہیں, وہ بریڈ ہی کھائی جا رہے ہیں اور بریڈ کی طرح ہی پھولتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہیلدی کیسے کرنا ہے. آنے والا کل ہمارا سیف نہیں ہوگا جب ہمارے جو ہے لمبے قد کے بچے نہیں ہوں گے. چھوٹے چھوٹے قد کے بچے ابھی آ گئے نا, یہ چینی مینی آ گئے ہمارے فورسز میں نہیں جا سکتے نا. آپ یہ دیکھیں, ابھی میں دیکھا, بالکل آپ کی بات درست ہے, وہ ابھی کچھ فوجی نوجوان جو فوج میں, پاک آرمی میں, یعنی ایک وقت ہوتا تھا, ابھی بھی بیچارے جو سپاہی ہوتے ہیں جو سیکیورٹی پہ بعد میں آ جاتے ہیں, پہلے تو بارڈر کی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ادھر بینکس وغیرہ میں, تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو مونچھوں کو انہوں نے تاؤ دیا تو بڑے ہائٹڈ ہوتے ہیں. سر اسلام آباد کی پولیس دیکھیں نا 6 فیٹ ہے, ہاں, لیکن ابھی دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے قد کے وہ فورسز میں جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹریڈیشنل فوڈ جو ہماری ہے, جو آپ کو ہیلدی کرتی ہے, وہ چیزیں ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو مختلف ذائقوں کے ساتھ جب دیں گے, اور اس میں ضروری کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے روٹی کے ساتھ ہی طاقت لینی. اچھا, آپ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. اب جو کی روٹی, مکئی کی روٹی آلٹرنیٹ بچوں کو دیں. اب سردیوں کا سیزن ہے, اس میں آپ ساگ کا استعمال, سبز پتوں والی چیزوں کا استعمال جب آپ کریں گے تو آپ کو آنتوں کی بیماریاں, انفیکشنز کم ہو جائیں گے. نہیں, یہ جو ساگ ہے, ساگ کی طرف آ جاتے ہیں, ساگ یہ سٹمک کے لیے ٹھیک ہے؟ بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا, اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے ان کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے. کون سا ساگ ٹھیک؟ سرسوں کا ساگ. جتنی سبز پتوں کی خوراکیں ہیں وہ آپ, چاہے وہ پالک ہو, میتھی ہو, میتھی کو اگر آپ کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو اس کے فائدے پتہ چل جائیں, سونے کے بھاؤ بکے. تو اتنی بڑی بات جب آ گئی ہے تو پھر آف اینڈ آن ہفتے میں 2 بار میتھی کا استعمال ضرور کریں. اور جو ہم پکاتے ہیں, اب تھوڑا سا پکانے پہ بھی آ جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, جو پکانے کا طریقہ ہے ہمارا, ایز اٹ اوکے کہ تڑکے لگا کہ وہی سب تڑکا کھا کے وہ, ایز اٹ اوکے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ تڑکوں والی چیزیں جب آپ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کیلوریز برن نہیں کرتے, تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اگر آپ مکھن, دہی, دودھ اور دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ نایاب ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 1200 روپے کلو اور 1600 روپے کلو کیسے دیسی گھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے جب 3200 روپے کلو والا دیسی گھی چیک کیا, مجھے اس پہ بھی شک ہو گیا. شک ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں. جب آپ سبزی پکاتے ہیں, اس کو ہاف فرائی کوک کر کے اس کے اوپر اولیو آئل ڈال کے کھائیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی, آپ کو کیلوریز اچھی ملیں گی. اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا واک, ایکسرسائز سے اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے نا. تو جب آپ مکھن ہی کھاتے چلے جا رہے ہیں, دیسی گھی کھاتے ہیں یا ڈالڈا کھاتے ہیں یا کوئی بھی تیل کھاتے ہیں, تو وہ آپ کو پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. آپ کی آنتوں میں جو ہے مسائل, آپ کے معدے میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو بھی کلیئر کریں. ظاہری بات مسائل ہیں, کچھ وجوہات ہیں. جو سٹمک کے پیشنٹ ہیں یا وہ آنتڑیوں میں, سٹمک اور انفیکشن دونوں چاچے مامے ہیں, تائے ہیں, تو ان میں سے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہی سب آپ نے جو ہے وہ لیمن کا استعمال نہیں کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیمن کا استعمال کچھ زیادہ نقصان دہ ہے یا کوئی؟ جی, اس میں حمید بھائی ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو سٹرک جو ہے تھوڑا افیکٹ کر جاتا ہے. حالانکہ وائٹامن سی جو ہے وہ باڈی میں نہیں ٹھہرتا, ہمیں آف اینڈ آن لیں گے تو ہمارا موڈ اچھا رہے گا. اچھا, اور آپ کا موڈ سوئنگ کرنے کے لیے آپ کو سٹرک لینا ہی پڑتا ہے جس میں وائٹامن سی ہے. سردیوں میں کینو, مالٹا, موسمی.
اچھا یہ موڈ سوئنگ کرنے کے لیے بہت بہترین زبردست. ہے. یہ جو جن کا موڈ بنا ہوتا ہے نا, ہاں وہ اسمائل نہیں دیتے ہیں چہرے پہ, ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بلڈ کو تھن کرنے کے لیے وائٹامن سی چاہیے. اچھا جو کلاٹنگ بن رہی ہوتی ہے اس کو کور کر جاتا ہے, آپ کے بلڈ پریشر کو کور کر جاتا ہے. تو جن لوگوں کو سٹرک افیکٹ ہوتے ہیں وہ اگر ایک مثال ہے کہ لیمن لینا چاہ رہے ہیں پانی میں ڈال کے, تو ہاف لیمن, پانی کی کوانٹٹی زیادہ کر دیں, پانی کی کوانٹٹی زیادہ کر کے تو آدھا لیمن, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو وائٹامن سی آپ کے اندر جائے. پھر آپ ایسا فروٹ استعمال کریں جس میں وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہو. وہ 12 مہینے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں آج کل, جیسے جاپانی پھل جسے ہم کہتے ہیں, اتنا میرے علاقے تو بھرے پڑے ہیں. اور اگر آپ کو معدے کا السر ہے, آنتوں میں زخم ہے, آنتوں کی انفیکشن ہے, 2 جاپانی پھل آپ کے لیے انف ہے. 1 مہینہ آپ کھائیں, آپ کی یہ ساری چیزیں بہتر ہوں. اچھا, پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے جاپانی پھل. اس کے بہت زیادہ جو ہے فوائد ہیں, ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے. ہاں کہتے ہیں وہی سب. تو آپ کے ٹماٹر ہوتا ہے آپ کی فریج میں, آپ کے کچن میں, اس میں جو ہے وائٹامن سی کی فل مقدار ہوتی ہے. ٹماٹر میں بہت اچھا 4 ٹکڑے کریں, کھا لیں اس کو, بہترین ہے, ویسے بائٹ کر کے کھائیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے یعنی جو سبزیوں کی ہم بات کرتے ہیں, ٹماٹر کی بات کریں, بہت سارے ایسے لوگ, کیونکہ ٹاپک ہے, وسیع ٹاپک ہے, بات ہونی چاہیے اس پہ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے ہیں, مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں. مختلف جو میں رپورٹس پڑھ رہا تھا, بھارت میں یہ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ جو ٹماٹر ہے اس کو معمولی سا مطلب مزے والا تڑکا جو دے کے, مطلب زیادہ مثالیں نہیں بلکہ ہلکا سا وہ کر کے, تو ان پہ وہ تجربہ بھی کیا, ان کو اس سے فائدہ ہوا. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. مجھے کبھی کبھی ہفتے میں نا میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا پیسٹ کر کے, ہاں پیسٹ یعنی باریک کاٹ کے, اور مزے سے ہلکا سا پانی ڈال کے, اور اس کو میں کڑھائی میں بالکل جیسے مغز نہیں ہوتے اس طرح بالکل پیسٹ بنا کے, اور اس کا ٹیسٹ, اور ہلکا سا زیادہ نہیں, دیسی گھیو, اور کیوں کہتے ہیں نا پنجابی میں, ہاں دیسی گھیو ہی آ گیا نا پاجی, مزے ہی آ جائے, ہلکی پھلکی روٹیاں. تو جو آپ فرما رہے ہیں یعنی ٹماٹر ہو گیا, کینو ہو گیا, آنے والا سیزن, موسمی جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی, بڑی مزے کی ہے ویسے, تو یہ بھی بڑی فائدہ مند ہے سر. دیکھیں فائدہ مند, فل آف وائٹامن سی ہے. جاپانی پھل کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, فل آف وائٹامن سی ہے. ٹماٹر کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے, آپ دیکھیں ہاں یس, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذائقہ. چائنا میں اس کو بڑا پوتر پھل مانا جاتا ہے, جس طرح ہندوستان میں اس کو جو ہے, یہ جو آپ مجھے پرسوں ایک شو میں بتا رہے تھے کہ جو ہم کیا اسے کہتے ہیں, ناریل, ہندوؤں میں ناریل کو پوتر سمجھا جاتا ہے, اور یہ جو جاپانی پھل ہے اس کو جاپان میں, چائنا میں بڑا ہی پوتر پھل سمجھا جاتا ہے. صحیح, بالکل. اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ایک یہ جاپانی پھل کھا سکتے ہیں, اور جن کو نہیں ہے اور معدے کے مختلف امراض ہیں, ان کی گٹ فیلنگ اتنی اچھی نہیں ہے اور کانسٹیپیٹڈ ہیں, وہ آپ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے 2 عدد جاپانی پھل جب تک ہیں سیزن میں فائدہ ہوگا. اگر آپ کو قبض ہے تو معدے کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں اس میں یہ کور کر جاتا ہے, اور فل آف وائٹامن سی. یعنی دن کو ڈیلی 2 لازمی کھانے 2 آپ کھائیں, کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد اس کو کھانا جب آپ ہضم ہو جائے, 1 گھنٹے بعد پھل کا ٹائم ہونا چاہیے, ساتھ ہی پھل لوگ کھانا شروع کریں. وہ افیکٹو نہیں. کیا ٹائم کیا آپ نے بتایا؟ کھانے کے 1 گھنٹے بعد, مطلب رات کو کھا سکتے ہیں آپ, 1 گھنٹے بعد کھا سکتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ 1 سیب کھائیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں, میں کہتا ہوں 2 سیب کھائیں, ہمیشہ کے لیے دور رہیں. بھائی صاحب نہیں چاہیے ہمیں. ویسے پہلے ڈاکٹر نے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم سے دور رہو, حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ ہمارے پاس آؤ گے ہمیں فیس ملے گی. ایسے ہی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے بار نے کہتے ہیں نہ بھائی آپ میڈیسن نہ کھاؤ, مت آؤ میرے کلینک, سیب کھاؤ, ٹماٹر کھاؤ, ہاں پھل کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ, ہاں یاسر کا دماغ کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ, لیکن میرے پاس نہیں آنا. اچھا سر, جو ہم بات کر رہے ہیں یعنی آنتڑیوں کے انفیکشن کی جو وجوہات ہیں اس پہ تو آپ نے بات کر لیا, آپ نے اس پہ بھی بات کر لی کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جس کا استعمال کر کے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اب جو اسموکنگ ہے آج کل, ظاہری بات ہے کہ میں بڑی پریشان ہوں, یعنی میں نے جو بات کی کہ میں بڑی پریشان ہوں یا میں بڑا پریشان ہوں, اور پھر 2 کش ہی لگا لیتے ہیں. تو 2 کش جو ہم لگاتے ہیں اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں؟ بہت زیادہ نقصان دہ. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایکٹیو اسموکر جو ہیں وہ دنیا میں 2 لاکھ اگر مرتے ہیں, تو پیسیو جو سونگنے والے ہیں وہ 3 لاکھ مر جاتے ہیں. اچھا, جو پاس بیٹھے ہوئے نا, جو 2 کش کے بعد دھواں سونگ رہے ہیں, ان کی اموات زیادہ ہو رہی ہے. اچھا, اب آپ کے گھر میں بچے ہیں, بیوی ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں پیتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, جب وہ باہر جاتے ہیں تو بچے اس کو سلگا لیتے ہیں, عادت تھوڑی سی کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
ہمیشہ بچوں سے دور جا کے اگر آپ نے یہ گندی لت آپ کو پڑ چکی ہے تو پھر آپ کریں. دیکھیں آپ کے دانت بھی خراب ہو رہے ہیں, اورل ہائیجین بھی خراب ہو رہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قبض ہو جاتی ہے اگر ہم سگریٹ نہ پئیں. میں کہ پھر ساری دنیا کو پینے چاہیے. کچھ لوگ تو ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے کھینچ ہی رہے تو ڈبی ختم کر دیکھیں گاڑیوں میں یا ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں, وہاں تو الاؤ ہی نہیں ہے, جہاز میں تو باقاعدہ الاؤ ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسے منع کر سکتے ہیں, کیونکہ لاء میں آیا ہے کہ آپ جرمانہ اس کو ملے گا اگر وہ پبلک پلیس پہ جو ہے. اب مجھے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے, جو بھی میں بند کروا دیتا ہوں. حالانکہ کئی دفعہ تو میں ہوتی, میں نے کہا بھائی ناٹ الاؤڈ, جب تک آپ میرے ساتھ ادھر بیٹھے آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. آپ نے سگریٹ پینا تو باہر چلے جائیں. تو اس میں یہ کہ ایک تو پینی نہیں چاہیے. جو آپ نے 2 کش کی بات کی ہے, یہ 2 کش چھوڑیں. سگریٹ اب کافی کاسٹلی ہو گیا, اور اب ایسے لوگوں سے میری ڈسکس چلتی رہتی ہے. میں نے کہا اب کہتے ہیں ہم نے برانڈ چینج کر لیا, تھوڑا سستا ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, یعنی سگریٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف تو آپ نے بات کی کہ دھواں جو سونگنے والا ہے, کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں پیتا نہیں, سونگ لیتا ہوں, گزارا ہو جاتا ہے. تو آپ سے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اتنا نہیں پیا, بس 1-2 کش لگائے. سر اس 2 کش کا بھی نقصان ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹ. ایک تو آپ کا دیکھیں کولسٹرول بڑھے گا, آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا جائے گا, خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ابھی آپ نے مردوں کی مسائل کی بات کی ہے, ان میں سپرمز کی کمی ہونا شروع ہو جائے. یہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ, یعنی بہت ساری شادی شدہ جوڑے کہتے ہیں کہ بھئی سب بچے نہیں ہو رہے. سیکسول پرابلم جو ہے ڈیو ٹو دس, اچھا, اسموکنگ کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, میں کہتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے. آپ کے سپرمز میں بھی پرابلم ہوتا ہے. 10 شادی شدہ جوڑوں میں سے 3 کے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں, 7 کے گھر میں بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے. اب جب ہم اس کی تھوڑی سی تھیوری بیک سائڈ پہ جاتے ہیں, پتہ کرتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا, میل فیمیل دونوں کئی دفعہ, فیمیل بھی ہیں. فیمیل بھی آج کل انہوں نے فیشن کے طور پہ شیشہ پینا شروع کر دیا. دیکھیں جو کچھ کش بھی لگاتے نظر آتے ہیں, کش بھی لگاتے ہیں. ویسے یورپ میں ہم نے تو باہر دیکھے, جی بالکل, یہاں پہ بھی اب سلسلہ یہی ہے. سلسلہ دیکھیں آپ جو ہے دیکھا دیکھی چیزیں نہ کریں. ہماری جو ٹریڈیشنل لائف ہے وہ بڑی زبردست ہے, اسی کو فالو کریں. اگر آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں لت جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ, بچے بچیاں چونکہ اکٹھا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں پرابلمز ہیں. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ وہاں پہ مختلف قسم کے, کیونکہ اعلیٰ درجے کی پڑھائی جب آپ کرنے چلے جاتے ہیں یونیورسٹی میں, اس میں پھر آپ نے اچھی جگہوں پہ جا کے پوسٹ ہونا ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح کی غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور معاشرہ بھی بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے. لیکن سر اب جو آپ نے بات کی, خاص کر ہم اگر دیگر چیزوں کی بات کریں, یعنی آئی بی ایس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی خوراک کس قسم کی ان کو لینی چاہیے, کیا خوراک ہونی چاہیے؟ دیکھیں آئی بی ایس یا ایچ پیلوری کو اگر ہم ذکر کریں, دنیا میں اگر 7 ارب آبادی ہے تو آدھی آبادی کو ایچ پیلوری, وہ تو ٹیسٹ آ ہی جاتے ہیں, ایسے ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئی بی ایس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ٹینشن والی, سٹریس والی لائف گزارتے ہیں. اچھا, سٹریسفل, بے چین روح, آپ آتما بے چین, چین ہی چین, اور چیوی راوی بھی بے چین ہو گیا ہے. تو اس کو یہ آئی بی ایس پرابلم ہے. ایسے لوگ کہ جو کھانا کھاتے ہی فوراً واش روم جاتے ہیں, آ کے بیٹھے تھوڑی دیر اور پھر واش روم بھاگے, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ایچ پیلوری یا آئی بی ایس کا پرابلم ہے. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کہیں گے اگر سمجھے تو پیمپر ہی لگا لیں. اچھا ناظرین, پیمپر کی بات آئی, بہرحال اس پہ بات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات جو سلسلہ چل رہا تھا اسی پہ ہم رکھ رہے ہیں ٹاپک, کیونکہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو بار بار واش روم جاتے ہیں, ٹوائلٹ جاتے ہیں, اور جن سے کہتے ہیں پاجی کنٹرول ہی نہیں ہوتا, پاجی کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی علامت ہے آپ کے اسٹامک کی پرابلمز ہیں, آپ کی آنتوں کی پرابلم ہے. irregular باؤل سنڈروم آئی بی ایس جو ہے وہ آپ کا یہی ہے, irregular ہو گیا نا چیزیں. دیکھیں اگر آدمی صبح جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہے اور پوری طرح فریش ہو کے باہر آتا ہے, دیٹس آل, دن میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے. اگر آپ بار بار جا رہے ہیں تو سم تھنگ رانگ, حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے, دھیان سے دیکھیں. پھر آپ نے باہر جا کے جو ہے وہ بڑا والا برگر بھی کھانا ہے 4 منزلہ, اس کے بعد گھر آ کے کھانا بھی کھانا, تو وہ کہتے ہیں جی ہن جلدی چلو, کار روٹی بھی کھانی. کار روٹی بھی کھانی ہے ہوتے بھائی صاحب. ہاں, لیکن یہی چیز ہے ناظرین جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, پرابلم کیا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ
ساری چیزیں بڑی نیچرلی جو باڈی بنی ہے بڑے مزے کی بنی ہے, رب نے زبردست سسٹم تخلیق کیا ہے, لیکن اس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں. الٹرنیٹ اگر آپ نے جو بات کی کہ بھئی سب چاہے وہ ہم نے انڈے والا, وہ آواز بھی آتی ہے نا, انڈے والا برگر ہے تو انڈے والا برگر وہ 50 روپے کا آج کل وہ اندازہ لگا لیں کہ اب یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا وہ سجی ملتی ہے تو وہ آج کل چکن جو ہے وہ پورا کا پورا 1000 روپے سے کم ملتا نہیں, اور یہ بھائی صاحب سجی بنا رہے ہیں کتنے بھائی صاحب 600 روپے کی. وہ جو ٹھنڈی مرغیاں ہیں وہ کھلوا رہے ہیں مری ہوئی مرغیاں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے بھائی کو آپ مردار انسان بھی بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پیسے اصلی دے کے آپ گندی چیز لے رہے ہیں, اچھا سارا گناہ اس پہ ہے, آپ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بینگ آپ اپنا کھانا, کیونکہ اس کا ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے, اس نے 100 سجی بیچنی ہے, 50 اس میں ٹھنڈی ہیں, 50 پتہ نہیں گرم ہے. تو اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے گھر میں کوشش کریں کہ بنا لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, نہ کہ آپ وہاں پہ یہ سستی چیزوں کے پاس. اب دیکھیں نا جو ہم شوارما یہ لوگ کھاتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے اتنا سستا, 50 روپے سے شروع ہو کے 200 تک جاتا ہے. 200 تک جاتا ہے تو اس میں گوشت کون سا گوشت ہوگا. ان چیزوں کو بھی بہت ساری واٹس ایپ اپنا چیزیں جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہوتی ہیں کہ چوہے مار کے ان کا بھی گوشت بنایا گیا, بلیاں مار کے, کتے مار کے. تو یہ آپ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اوائڈ کریں کہ بازار سے اس طرح کی چیزیں نہ استعمال کی جائیں. آسان طریقے سے آپ اپنے گھروں میں بچوں کو جو ہے آپ کے سامنے ہوم میڈ چیزیں بنا کے دیں, صاف ستھرا, آپ کو پتہ تو. بلکہ میں ناظرین تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں, میں جب باہر تھا تو میں نے ایز اے ویٹر کام کیا ہے. میں ویٹر تھا اور پھر اس کے بعد شیف بھی میں بنا, تو میں نے ساری چیزیں بڑی قریب سے دیکھی. اور میں اکثر اپنے جو کام کرنے والے اس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی میری, اور جس ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا وہ ہائی لیول کا تھا. ایک دفعہ میری بنگالی کے ساتھ اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ اس نے جس پانی میں منہ دھویا وہ پانی چاولوں میں ڈال دیے. یہ 5 اسٹار ٹائپ ریسٹورنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اور پھر باہر دنیا میں وہ فوڈ انسپیکشن وغیرہ, یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے. چاول ابل گئے یا کالے ہو گئے کیا؟ نہیں سر, چاول دھو کے اس نے کہا یار, میں نے کہا اچھا یہ وہ انرجی دے رہا ہے دنیا کو کہ میں جس طرح ہوں, میرا دھوبڑا جس طرح ہے, تو بوندو بھائی کہتا ہے بوندو بھائی کچھ نہیں ہوتا, میں تو ریگولر اس طرح ڈالتا رہتا ہوں. تو یہ حقیقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہری بات ہے کہ ہم کھانے پہ بھی جاتے ہیں, ہم ساری چیزوں پہ جاتے ہیں کیونکہ جڑ یہی ہے, جڑ یہی ہے. اب جو ظاہری بات ہے, آپ نے کہا, آپ نے جو فرمایا کہ پوری دنیا میں یعنی سب سے زیادہ یہ والا ٹیسٹ آ جاتا ہے پازیٹیو. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ یعنی گھنٹوں بہت سارے ایسے میں جانتا ہوں بیچارے بیٹھے لیٹ ہی, بندہ ایک دوست بیچارہ ہمارے ساتھ جب صبح ہم جاتے تھے تو وہ واش روم جب جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اب اس بوریا بستر یہ اندر لے کے چلا گیا. یہ اگر اسی طرح کنٹینیوسلی چیز رہتی ہے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے, اور کیا یہ بھی باعث بن سکتی ہے انفیکشن کی؟ دیکھیں بالکل ڈیفینیٹ یہ انفیکشن ہی کاز ہوتا ہے, تو اس کو یہ پرابلم آ رہی ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس کو نہیں, اس کا سدے باب کرواتا ہے, ڈاکٹر سے نہیں رائے لیتا, اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کرتا, تو آگے جیسے جیسے وہ عمر اس کی بڑھتی جائے گی اس کو ملٹیپل پرابلمز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں. اچھا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کینسر کی طرف بھی اسٹامک اور آنتیں جا سکتی ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کینسر عام ہو گیا. ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے کبھی ہم سنتے تھے کسی کو معدے کا کینسر, اب عام ہے. معدے کا کینسر, آنتیوں کا کینسر بہت عام جو ہے. ہر جسم کے آرگن کا کینسر بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں یہ کیمیکل والی چیزوں سے بچنا ہوگا. اپنا لائف سٹائل جب ہم چینج کریں گے تو ہم معدے کے جملہ امراض سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں, آنتوں کی انفیکشن سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. ہمیشہ سادہ خوراک میں ہی آپ کی توانائی چھپی ہے. کیا بات. جو لوگ کم کھانا کھاتے ہیں وہ توانا زیادہ رہتا ہے, زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ کا بڑھاپا ہمیشہ ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاؤں میں تھکاوٹ ہے, آپ کی ٹانگوں میں تھکاوٹ ہے, آپ سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں باڈی میں. اور نیچے سے اوپر بڑھاپا آتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان کو چلتا رہنے دیں, ان کو موومنٹ میں رکھیں گے تو آپ کی آنتیں بھی موومنٹ میں رہیں گی, آپ کا اسٹامک بھی اچھا ورک کرے گا. آپ کی کیلریز جو ہے جب برن ہوں گی, انٹیک نہ کرتے جائیں. جب سب کوٹینیس فیٹ پھنس جاتی ہے آپ کے پیٹ میں تو ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے جی مجھے بہت جلد جو ہے, یا لڑکی آ جاتی ہے جی میری شادی ہونے والی, ڈاکٹر صاحب 3 مہینے میں مجھے پتلا کر دیں. تو ایسی چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو کہ 3 مہینے میں آپ کو پتلا کر.
اچھا اگر آپ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے جی ہم 3 مہینے میں سلم سمارٹ کر دیتے ہیں تو وہ غلط چیزیں آپ کو دے گا جس سے آپ کے کڈنی میں بہت زیادہ پرابلم آ جائے. یعنی بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ خوراک سادہ لائٹ سادہ خوراک کھائیں کم آئل اور ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل. اچھا یہ اپنے سننے دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ واحد چیز ہے جو کہ آپ کی سب کوٹینیوس فیٹ کو کم کرتا ہے. کمال اور 12 مہینے آپ اس کو 1 چمچ پی سکتے اینی ٹائم 12 مہینے. صبح کا یہ گرمی سردی نہ دیکھیں کہ گرمیوں میں نہیں پینا تو سردیوں میں پینا. 12 مہینے 30 ڈیز 1 مہینے میں ہوتے ہیں. آپ 1 مہینہ اور 12 مہینے سال میں ہوتے ہیں. پورے سال آپ اس کو پی سکتے ہیں. آپ کے اندر اتنی توانائی رہے گی اور جو اندر فیٹ پھنس جاتی ہے وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی. اچھا یہ اس لیے پرسوں میں دیکھ رہا تھا جب آپ نے بات کی تو ہمارے بڑے اچھے ریسرچر ہیں بخاری صاحب, تو تھوڑی سی ان کی ہے تو انہوں نے پھر وہ کوکونٹ منگوایا لیکن وہ جمع ہوا تھا, وہ چمچ کے ساتھ کھا رہے تھے. پھر میں نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں ہوتا ہے, وہ کوکونٹ جو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں وہ لینا ہوتا ہے, یہ جمع والا تو نقصان دے دے گا. اس میں یہ ہے کہ یہ جم ہی جاتا ہے سردیوں میں. اچھا جم جاتا ہے, وہ ہے. چمچ سے کھا رہا تھا, ٹھیک تھا, کھا سکتے ہیں. اچھا کھا سکتے ہیں. بخاری صاحب آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو بات ہم کر رہے ہیں ظاہری بات خوراک کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو دودھ ہے یعنی جو اسٹمک کا پیشنٹ ہوتا ہے آنتڑیوں کا ہوتا ہے, اس میں ڈیری پروڈکٹس جو ہیں یہ کتنے فائدہ مند ہیں؟ دیکھیں اس میں بعض دفعہ جو ہے نا وہ لیکٹوز ٹالرنس ہو جاتے ہیں لوگ کہ ڈیری پروڈکٹس جب پیتے ہیں تو ان کو موشن شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگ انڈا کھاتے ہیں تو ان کو موشن شروع ہو جاتے ہیں. مختلف ویٹ کھاتے ہیں, گندم کھانے سے جو ہے سیلیک ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ عام آج کل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ گندم بھی ہائیبریڈ آ گئی ہے نا. ظاہری بات کہ 1 ایکڑ میں سے آپ نے کچھ میں ہم نے بڑی کرپشن بھی کی ہے, مہنگائی سستی والی. ہاں 1 ایکڑ میں جو ہے وہ آپ نے 2 من لینی تھی, وہاں سے آپ 8 من لے رہے ہیں. تو ہائیبریڈ آ گئی نا, تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بیماریاں کینسر بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جن لوگوں کو سیلیک ڈیزیز ہے یا گندم جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی, وہ کچھ دیر کے لیے گلگت ہمارے ناردرن ایریا میں کالی گندم اگتی ہے. کالی گندم اور کوئٹہ میں بھی کالی گندم بالکل کالی ہوتی ہے جی, بلیک ہوتی ہے. بلیک ہوتی ہے جی بالکل. جن لوگوں کو سیلک ڈیزیز ہے, اس طرح کا پرابلم ہے گندم عام کھانے سے, تو وہ والی گندم جو ہے اگر وہ کھائیں گے تو ان کو وہ پرابلم نہیں ہو. اچھا یعنی کالی گندم ملتی ہے جی, کالی گندم تو کالی روٹی تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے, اس کو آپ بک کرا سکتے ہیں, اپنے لیے منگا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ جن بچوں کو یا بڑوں کو پرابلم ہو گیا کہ گندم ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے اور پھر ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید ہم جلدی مر جائیں گے, روٹی نہیں کھائیں گے. روٹی نہیں کھا کے آپ جو کی روٹی کھائیں, آپ باجرے کی روٹی کھائیں. باجرے میں بہت زیادہ کیلشیم ہے. آپ دیکھیں کہ پرندے باجرہ جب کھاتے ہیں تو کیسے فلائی کرتے ہیں, اڑتے ہیں. تو ہمارے اگر ہم بیک پہ چلے جائیں, جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو ہماری دادی اماں ہمارے لیے باجرے کی روٹی بناتی تھی شکر ڈال کے. تو وہ ہم سارا دن اتنی موٹی روٹی تھی کھاتے رہتے تھے تھوڑی تھوڑی کر کے, بالکل اسٹرانگ. اچھا کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی تھی, کوئی کیلریز اور طاقت اور بھاگ دوڑ کتنی تھی چھوٹے جب ہم چلتے. ٹھیک ہے. اب تو ہم بچوں کو مٹی میں نہیں بیچارے کہتے ہیں کہ وہ ہماری ٹانگیں درد کرتی ہیں, ہم مٹی میں جانے نہیں دیتے بچوں کو. تو گاؤں کی آب و ہوا آپ کو پتہ ہے, گندا ہو جاؤ گے. پرابلم یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو قدرت سے دور رکھا ہے, مٹی سے دور رکھا ہے. اب ہمارے ہاں تو ہمیں بے کہتی تو اٹھ نکل ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ والی چیز جو ہے یہ بھی نقصان ہے. اچھا سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹمک پرابلم ہے, معدے کا جو پرابلم ہے, آنتڑیوں کے جو مسائل ہے, یہ کس عمر میں شروع ہوتے ہیں؟ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو مائیں بچوں کو فیڈ نہیں کراتی ہیں ان بچوں کو ڈے فرسٹ سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا ان کو نقصان ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ڈبے کے دودھ میں ماں کی ممتا ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, ممتا کھول کر نہیں بھاگ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, لمس ہی نہیں ماں کا پتہ تو کیا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. بڑا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ 2 سال تک بچے کو فیڈ کرایا جائے. ایک تو وقفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک ماں فیڈ کراتی جاتی ہے نیکسٹ پریگنینسی کا وقفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت زبردست نظام ہے اللہ پاک کا. تو اس میں جب آپ ڈبے کے دودھ پہ چلے جاتے ہیں تو ڈے فرسٹ سے بچے کو ڈائریا, آنتوں کی بیماریاں, وامٹنگ, اس کا معدہ خراب, موشن لگے رہتے ہیں, الٹی لگی رہتی ہے. بچہ وہ ہیلتھ پکڑتا ہی نہیں ہے جو کہ ماں کے دودھ میں ہوتی ہے, اور ماں کے دودھ کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں. اچھا کوشش کریں. ان خواتین کے لیے پیغام ہے جو کہتی ہیں کہ یار نہیں ڈبے کا دودھ پلا دے, تھک جاتے ہیں, یا
ظاہری بات ہے آج کل تھوڑا ہم نے سمارٹ بھی رہنا ہے نا، ریل کا دور ہے تو ہاں میرا فگر خراب نہ ہو جائے تو دودھ ہی منگوا لیتے ہیں بچوں، جو کہ نقصان دہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں سر۔ اب آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ جو آپ تامل کے خوراک آپ نے کھائی ہوگی اور ہم نے بھی تھوڑی بہت چیک ہے، یہ جو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لال مرچ، اور خاص کر پاکستان کے حیدرآباد میں، کراچی میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر اس میں جو لال مرچ کا بہت زیادہ استعمال ہے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ جو بندہ بیمار ہے اس کو مسائل ہیں، یہی مسائل ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں حمید بھائی ایک تو پائلز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، جو لوگ زیادہ مرچ کھاتے ہیں، سرخ مرچ کھاتے ہیں، ان کو بواسیر، خونی بواسیر، دو قسم کی بواسیر ہوتی ہے، ایک سادہ اور ایک خونی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک موقوں والی ہوتی ہے جس میں خارش ہوتی ہے، موقے نکل آتے ہیں، جیسے انگور کے گچھے ہوتے ہیں اچھا، سٹول والی جگہ پہ ویسے گچھے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بادی بواسیر کہا جاتا ہے۔ اور ایک پائلز ہوتی ہے کہ جب سٹول پاس کرے گا تازہ فریش خون آئے گا، اس کا ہیموگلوبن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مرچ جو سرخ مرچ ہے، اس کو اگر آپ اپنی لائف سے نکالیں تو آپ کے سٹمک کو جو ہے سکون آئے گا، آپ کی آنتوں کو سکون آئے گا، زندگی سے نکالیں۔ کالی مرچ کا استعمال جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ مند ہے، یہ آپ کی میموری کو بہتر کرتی ہے۔ کالی مرچ آپ کو دردیں نہیں ہونے دیتی ہے، جوڑوں کے درد ٹھیک کرتی ہے۔ کالی مرچ جو ہے یہ سٹمک کے، آنتڑی کے مسائل میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں نقصان اس کا نقصان ہارمفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کوانٹٹی تھوڑی ہو۔ اب ہم نے بتا زیادہ نہ دیا ہو نا، لوگ وہ بھی پھر جلن کریں گے، مہنگی بہت ہے نا۔ ہاں مہنگی بہت۔ یہ جو گرین ہے، سبز مرچ میں وٹامن سی کا خزانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیج نکال کے آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ ایک عدد کھا سکتے ہیں۔ اچھا، بیج اس کے نہ کھائیں، وہ پھر معدے میں السر کریٹ، بیج نہ کھائیں، وہ جو گرین، جی اس کا جو سٹف ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، ظاہری بات ہے روایات ہے نا، اور آپ سندھ کے علاقوں میں گھومیں یا ہمارے علاقوں میں گھومیں تو سردیاں بھی آ رہی ہیں تو اماں جو ہے نا وہ دیسی اچار بنا لیتی، یا آج کل ہم آم کی جو وہ ملتی ہے سندھ سے جو ہم لے آتے ادھر اکثر مل جاتی ہیں، تو یہ اچار بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اچار تھوڑا سا، تو یہ اچار سے کتنا ایوائڈ کرنا چاہیے اگر یہ والا معاملہ ہے؟ اگر صحت مند بندہ ہے، اگر وہ بھی اچار کھا رہا ہے تو کون سا اچار استعمال کریں؟ جو بیبے نے بنایا ہے وہ ٹھیک ہے، سرسوں کے، بیبے کا اچار نمبر 1 ہے۔ اچھا، بیبے کا اچار وہ زبردست ہے اور ابھی بھی ٹریڈیشنل ہمارے گھروں میں بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو بازار کا اچار ہے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ اچھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے معدے کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اچار ہے، ابھی ہم اچار کی بات کر رہے ہیں، ہمارے منہ میں پانی آ گیا، جس کو نہیں بھوک لگتی۔ اچھا ویسے میں نے کام کیا کچھ 7 سال ہو گئے اچار کو میں نے ماتھا ٹیکا، بھائی سب قریب نہیں آنا نہیں، جو گھریلو اچار ہے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا سٹامک اچھی فنکشننگ کرے گا۔ اچھا، وہ آپ لازمی کھائیں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی۔ اگر اچار نہیں کھانا چاہتے تو سامنے رکھ کے ڈبہ اس کو دیکھیں، آپ کے انزائم، آپ کی بھوک ویسے ہی دیکھیں، بھوک کھلے گی، جیسے ہم پڑوس میں دیکھتے رہتے، جی جی، آپ کی بھوک کھلے گی۔ اور اچھا اچار جس میں میتھی دانہ، کلونجی اور بڑی چیزیں ڈالی ہوتی تھیں، وہ آپ کی ساری جو ہے وہ آپ کے سٹمک کے لیے بہت ہی زبردست فائدہ مند۔ لیکن شرط یہ ہو کہ اس میں ہم نے وہ سرسوں کا تیل ڈالا ہوتا ہے نا، سرکہ نہ ڈالا، سرکہ زیادہ نہ ڈالا۔ اچھا وہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور میرے خیال میں ایک کیا اسے کہتے ہیں، کچھ بیج ہوتے ہیں، میتھی دانہ، اچھا میتھی دانہ، کلونجی ڈالی ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہ شفا والی چیزیں ہیں، یہ آپ کے بلڈ پریشر، آپ کے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور جن لوگوں کو ایچ پیلوری ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، اور معدے میں جو ہمارا ایسڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو لوگ اچار، سرسوں کے تیل والا اچار کھاتے ہیں، گھریلو اچار کھاتے ہیں، ان کا وہ HCl پورا ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ معدے کے امراض سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح کی چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کھٹا ہوتا ہے تو اتنا مرچ مسالے اس میں نہ یوز کریں، نہ استعمال کریں، تو آپ کو سبز مرچ بھی اس میں مل جاتی ہے، آپ کو لسوڑا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ مکس اچار ہماری مائیں، دادی جو بھی تھے بزرگ، انہوں نے بتایا، آگے سے آگے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا۔ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں روایات ایسی ہیں، رات کے کھانے پہ ہم نے دعوت دینی ہے، پھر دسترخوان بھی بھرنا ہے، اور پھر شہید ہونا چاہتے ہیں ہم، پلیٹیں دیکھ کے منہ میں ویسی پانی آ رہا ہے، ادھر سے چکن، ادھر سے چاول، بریانی، کوئی چیز چھوڑنی تو ہم نے نہیں۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ مہمان کہتا ہے بیٹا غرق ہو گیا میرا، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہاضمہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا اب کھانا بھی ہے، دل کرتا ہے نا، چیزیں پڑی ہیں، مزے کی چیزیں پڑی، کھانا بھی ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے۔ اوپر سے اگر نہ کھائیں تو بھائی ہمارے پٹھانوں میں تو پھر ہم کہتے ہیں کھانا نہیں کھایا تو ہم ناراض ہو جائے گا،
تو پھر ہم ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. ایسی صورت میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا استعمال کر کے ہم کم سے کم ہاضمہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری نظر بھرنی چاہیے. نظر نہیں بھرتی یہ ساری چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں. سٹامک کو پھر اندر سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کو میں ہضم کروں. آپ نے فش کھا لی, آپ نے مٹن کھا لیا, آپ نے بیف کباب کھا لیا, آپ نے چاول کھا لیا, آپ نے روٹی کھا لی, اوپر سے اور اس کے بعد سویٹ ڈش بھی کھائی. اب وہ سٹامک سمجھ نہیں آ رہا کہ گوشت کو پہلے ہضم کروں یا فش کو کروں یا چاول کو کروں. وہ اندر پھر ایک عجیب سا پرابلم آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے, اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ محفلوں میں تھوڑا سا کھانا لے کے سائیڈ پہ گفتگو کرتے ہیں اور اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا کھانا, اور وہ ہیلدی ہمارے کچھ اور ہوتا ہے. ادھر ہم پلیٹ بھری, یہ کھایا, پھر دوسرے سے پوچھیں گے وہ کھیر چھکی آپ نے کہ نہیں چھکی ہے, وہ گلاب جامن بڑے گرم گرم ہے, وہ بھی چھک ضائع بھی تو حمید بھائی بہت ہوتا ہے. رزق ضائع بھی تو بہت, اندر بھی تو ضائع ہو رہا ہے, اندر بھی ضائع کرتے ہیں آپ لوگ, باہر بھی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بندہ بھوک سے واپس نہیں جاتا کسی بھی محفل میں, کھانا ایکسٹرا پڑا ہوتا ہے, آپ اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. پھر نئی چیز ٹرائی کرنی ہے تو دیٹس آل. ورنہ جو میں نے چیزیں بتائیں اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا معدہ اور آندیں ٹھیک کام کریں گی. زبردست باتیں ڈاکٹر صاحب کی, بڑے مزے کی باتیں ڈاکٹر صاحب. جاتے جاتے جو ہم اٹیک کرتے ہیں, اٹیک کر کے پھر تکیہ لگا کے سو بھی جاتے ہیں لوگ, ایسے ہی ہے. تو کیا پیغام دیں گے سر؟ میں چاہتا ہوں دیکھیں اس میں جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں کوشش کریں کہ کیمیکل والی چیزیں اور بند ڈبہ خوراکیں, اور جن کے اوپر ایکسپائری آ گئی ہے 6 مہینے سال کی, وہ اپنے بچوں کو مختلف ناموں سے, ہمیں مختلف برانڈ کی چیزیں جو ہیں بازار میں اویلیبل ہیں, ہم نے ڈیپ فریزر اپنے بھرے ہوتے ہیں کہ ریڈی ٹو کوک ہے, تو وہ اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے ہارمفل ہے. کوشش کریں کہ گھر میں جو ہے ہوم میڈ چیزیں بنا کے بچوں کو ٹرائی کریں. ہر قسم کی دیسی چیز اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے بچوں کی جو ڈیفیشنسیز ہیں مختلف وائٹامنس کی, وہ انشاءاللہ نہیں. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے, اور جاتے جاتے میں بھی یہی پیغام دوں گا کہ کم کھائیں اور ایسی خوراک استعمال کریں جو نقصان دہ ہو. ورنہ اگر آپ ہلہ بولیں گے نا تو پھر معدے میں بھی ہلہ ہوگا, اور پھر آپ کہیں گے ہائے بیبے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ پوری رات بیبے بھی جاگے اور آپ بھی جاگے اور ڈاکٹر صاحب کی نیند بھی آپ حرام کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ کم خوراک استعمال کریں اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت جو ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بچوں کو بہت سارے مسائل ہیں, چاہے وہ پڑھائی میں ہیں, چاہے وہ کھانے پینے, دیگر بہت ساری چیزیں میں, خاص کر جو ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے, اور اکتوبر کے مہینے میں جو مسئلہ ہے ڈسلیکسیا کا جو مسئلہ ہے, اس کو اویئرنیس منتھ بھی اکتوبر کو کہا جاتا ہے. اور میرے خیال میں جو ہمارے ماہرین ہوتے ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں, مزے کے سوال اور ان کے جوابات, تو بہت سارے لوگ جو ہمیں پھر فیڈ بیک دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں بالکل ہمیں بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سبینہ ناز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ریمیڈین تھراپسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, بہت زبردست کام کرتی ہیں سوشل ورک میں, یعنی مختلف ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو نظر آتی ہیں. سبین جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. گڈ مارننگ آپ سب کا, سچ ٹی وی کا, حمید کا, سچ ٹی وی کی ٹیم کا کہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اور آج موقع دیا کہ ہم ڈسلیکسیا اویئرنیس منتھ کے اوپر, منتھ میں سینسٹائزیشن اکتوبر کا مہینہ. بالکل. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک طرف اکتوبر کا مہینہ, پھر ان بچوں کو بھی ہم نے یعنی اویئرنیس کے حوالے سے ماں باپ کو جو مسائل ہوتے ہیں اس پر بھی ہم آئیں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ ریمیڈین تھراپسٹ, کیونکہ جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جب آپ کے سامنے یہ مسائل نہیں ہوتے, تب تک ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ ریمیڈین تھراپسٹ کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, کیا آپ کا کام کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو ریمیڈیشن ہے وہ ایک جس طرح سے آپ کا دوائی, آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ کو دوائی لی جاتی ہے, اسی طریقے سے ہمارا یہ ریمیڈیشن کا ایک پروسیس ہے کہ ہم اس میں انٹروین کرتے ہیں بچے کی نشو و نما میں جو بھی ان کے مسائل آ رہے ہیں, اور اس کو پھر ہم اب فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. کچھ ہماری اسکریننگ ہوتی ہے, پھر ٹیسٹنگ بیٹریز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزڈ ہے, ان کے ساتھ ہم ان کی ٹیسٹنگ بیٹریز اپلائی کرتے ہیں. اس کے ٹیسٹ جیسے آتے ہیں تو جیسے آپ کا بلڈ پریشر کا یا شوگر کا آپ کا ٹیسٹ آتا ہے تو اتنی دوائی کی ڈوزیج ہو جاتی ہے. ایسی ہماری انٹرونشن ہوتی ہے, ڈپینڈنگ آن دا ٹیسٹنگ بیٹریز, کہ بچے کی لرننگ ڈیفیکلٹی
کہاں پر ہے. یعنی ہمارے پاس پوری لائن ہے بالکل لائٹ سے لے کے ڈیفیکلٹ تک. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بچہ کہاں پر ہے, اور اس کے حساب سے پھر ہم ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں جسے انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان کہتے ہیں. اچھا. اور پھر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو اسٹرینتھس ہیں ان سے ان کی ویکنیسز کو اپلفٹ کریں یا ہائی لائٹ کریں, امپاور کر دیں. یعنی ویکنیس کو ختم کرانا ہے اور ان کو اسٹرینتھ کرانا ہے. ہاں, اصل میں یہ اس طرح کا ہے ڈسلیکسیا یا لرننگ ڈیفیکلٹیز, یہ نیورولوجیکل ایک ہمارا ہے. یہ بالکل یہ جو ڈسلیکسیا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ہے, اور پہلے تو آپ اس اکتوبر کے مہینے پہ اس کے لیے بھی آپ جیسے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہوئی تاکہ اویئرنیس ہو, دنیا میں اس پر بات ہو, ان بچوں پہ, کیونکہ بچے آگے بڑھتے ہیں زندگی میں اور آگے انہوں نے پھر کہیں نہ کہیں عمر میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو ڈسلیکسیا کیا وجوہات ہوتی کہ اس میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یہ پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں, یا پیرنٹس جو کزن میرج ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسی وجوہات؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, پھر ہم آگے کی طرف بھی بڑھیں گے. جی یہ ساری باتیں بھی ہیں. ایکچولی جو ڈسلیکسیا ہے وہ ہے ہی نیورولوجیکل ہمارا. تو اب اس میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم ایبل اور ڈسیبل میں پھنس کے رہ گئے ہیں. ہم صرف ایبل کو دیکھتے ہیں جو کمپلیٹ ہے, یا ڈسیبل کو دیکھتے ہیں جو گرے ایریا میں آتے ہیں نا, وی ڈونٹ, وہ پس رہے ہیں. تو دیز آر دا چلڈرن ہو لائی ان گرے ایریا, بیکاز نیورولوجیکل کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے کمی تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, اور اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو وہ جب پکڑے نہیں جا رہے, ان کا ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ بچے کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو وہ پھر بچہ جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. لوگ بلنگ کرتے ہیں, بیہیو ٹھیک نہیں ہوتا ہے, کال آؤٹ کرتے ہیں, ایون سم ٹائمز ماں باپ بھی کرتے ہیں, بالکل کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے اچھا اس میں کیا کیا ایسی علامتیں ہوتی ہیں؟ لیٹ سپوز بہت سارے ماں باپ ہیں, وہ کچھ لوگ اگنور کر لیتے, کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اویئرنیس نہیں ہے. میں کیونکہ پاکستان بہت بڑا ہے, 24-25 کروڑ آبادی ہے, ہمارا جو سب سے بہترین مشغلہ ہے وہ ہم آبادی پیدا کر رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ آنے کے بعد بھی مشغلے ہمارے یہی رہ گئے. اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے, وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے, سست ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ کون کون سی ایسی علامت ہے جو ماں باپ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو بچوں میں وہ اگنور کریں, ان کو سمجھ نہیں ہے. جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ کے چینل سے لوگ جو ہے اس پہ فوکس کریں, خاص طور سے پیرنٹس. جیسے ارلی بچے جو ہیں ان کو رائمنگ کا ایشو ہوتا ہے. آپ کوئی بھی پوئم لگاتے ہیں, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہی ہے, وہ صرف رائم کر رہا ہے, ہمنگ کر رہا ہے. جیسے ہم دو دونی دونی دو دونی چار کرتے ہیں, اور ویسے جب ہمیں ایک چیز نہیں آتی تھی تو ہم ویسے زبانیں لاتے تھے کہ ہمیں آ رہا ہے, سب ٹیچر صاحب ہمیں آ رہا ہے, اور بس زور سے ہاں. یس یس, سوچ دا کیس ود دا رائمنگ سسٹم. اب اس میں وہ کر رہے ہیں مگر ان کو وہ ورڈز نہیں پکڑ رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں, بس وہ رائمنگ کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ دے نو, کچھ بھی بول دیا, کچھ بھی کر دیا. آپ وہاں سے نوٹ کریں کہ بچہ جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے. یہ جب بولنے پہ پختہ ہو جائیں تب کی بات آپ کریں. چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں, جب بولنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل میں نے ٹوئنکل ٹوئنکل کی مثال دی, وہ بہت چھوٹے بچوں کی رائمنگ کیا ہے, تو اس ٹائم پہ ہی بچے جو ہیں وہ ان کا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ اسپیچ ڈیلے آ رہا ہے اور نہیں بچے بات کر رہے, یا ان کا کچھ تتلاہٹ اس طرح کا ہے جو نہیں ہے. اس پہ کہتے ہیں کوئی نہیں, ان کے ابا نے بھی دیر سے بولا, دادا بھی دیر سے بولتے تھے, پر دادا بھی, یہ تو ان کے خاندان میں ہی چلا. وہ بہت اگنور کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ بچہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے, 1 میں بھی آ گیا, 2 میں بھی آ گیا, اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کا اسپیچ ڈیلے تھا یا اسپیچ کے ایشوز تھے. تو وہیں یہ ایک پہلا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ فوری طور سے جائیں. اچھا اب جو لرننگ ڈیفیکلٹی ہے, ہماری DSM-5 ایک کتاب ہے,
اس کے حساب سے انٹرنیشنل، اس کے حساب سے لرننگ ڈیفیکلٹی اب امبریلا ٹرم ہے، اس کے اندر آتی ہیں چیزیں جس میں ڈسلیکسیا ہے. ڈسلیکسیا کا مطلب ہے پڑھنے لکھنے کی دشواری. پھر ڈسکیلکولیا ہے جن بچوں کو میتھس میں پرابلم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت نالائق تھا میتھس میں. اچھا جس کے لیے پیپر کیا تھا وہ نقل چلتی تھی ہمارے یہاں، تھوڑی بہت چل جاتی تھی، اور جس کے لیے پیپر کیا وہ پاس ہو گیا، میں فیل ہو گیا. اچھا آپ یہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ زیادہ تر ہوتا ہے. اچھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سی مائیں کہتی ہیں کہ بھئی میرے بچے کی تو جب اسپیلنگ سنو تو بہت اچھی آتی ہے، لکھانے بٹھاؤ تو بالکل کوئی چیز نہیں لکھ پاتا. پھر اسی طرح کچھ مائیں کہتی ہیں کہ بولنے کے لیے تو اس کو کچھ نہیں آتا، لکھانے بٹھاؤ تو وہ پھر بھی لکھ لیتا ہے. یا پھر کہیں گے سارا دن جو ہے نا ویڈیو گیمز کھلا لو اس کو، دماغ اس کا خوب چلتا ہے اور پڑھائی میں دل نہیں ہے، بالکل پڑھنا نہیں چاہتا. اب یہ کیا ہیں؟ یہ سارے ریڈ فلیگز ہیں. ہم ان چیزوں کو رک جائیں یہاں پہ. there's a time that we should take pause. اچھا اب ہم بلیم گیم سے باہر آنا چاہیے. ہمیں کیوں میں جستجو ہونی چاہیے کہ اگر بچہ ایسے نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا. اگر ہم آج ایز اے بینگ اے پیرنٹ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں تو پرابیبلی بہت سے مسائل بڑے ہونے سے پہلے آف کورس. یعنی آپ جو فرما رہی ہیں کہ جو بچوں، یعنی اگر ان بچے ان مسائل کا شکار ہیں اور ہم گھر میں بغیر اس چیز کو کہ بھائی صاحب اس کو کچھ ہونا چاہیے، کس سے ملانا چاہیے، اس کا کچھ علاج ڈھونڈنا چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں بچے کو عمر اتنا لے رہا ہے نمبر، فلاں بلجیت سنگھ اتنا لے رہے ہیں نمبر، تو اس پرابلم میں آتا کر رہا ہے کہ بچے کا دماغ ہم مزید اس سے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. اچھا اور آپ یقین نہیں کریں گے 1:5 کی ریشو ہے ڈسلیکسیا کی. اور یہ ہمارے ملک میں اور 1:5 از اے ہیوج ریشو. اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے، میں آپ کو ٹائپس بتا رہی تھی. یہاں سے ٹائپ پہ آتے ہیں، ظاہری بات ہے ٹائپ سے ہم آتے ہیں کہ کتنے ٹائپ ہے، لیکن یہ جو ہمارا پروڈیوسر صاحب ہے نا کان میں تنگ کر رہا ہے، بولے بریک لے لو. ناظرین بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سبھی ناز ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو بڑے مزے کی ہے. مزے کی اس لیے کہ بہت سارے ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یا ہم اگنور کر لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہم سے جنمے ہیں اس کے بعد ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اور وہ اور مسائل کا گڑھ. خیر سبین، مسائل کے حل کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہوا ہے. جو آپ فرما رہی تھی کہ اس کے ٹائپس ہوتے ہیں، کیا ٹائپس ہوتے ہیں؟ لرننگ ڈیفیکلٹی از امبریلا ٹرم. اس کے نیچے آتا ہے ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا پڑھنے لکھنے کی دشواری. پھر ڈسکیلکولیا جن کو حساب میں یا میتھس میں نیومریسی میں پرابلم آتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ڈسگرافیا جو لکھ نہیں سکتے، جن کی ڈاکٹرز جیسی ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، صحافیوں کی بھی جلدی بیچارے وہ چوٹی کو انک لگا کے چھوڑ دیا. دس از کالڈ ڈسگرافیا. یعنی ڈاکٹر سارے اس طرح ہی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے. اچھا ابھی یہ نہ ہو کہ کل کو بیل لگ جائے کہ میم نے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر سجاد صاحب جو گئے ابھی کہے گا ڈسگرافیا بنا دیا، ہمیں بنا دیا. اچھا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. وی شوڈ ناٹ لیبل کسی کو بھی. یہ مذاق ہے لیکن اٹس اے ویری سیریس تھنگ دیٹ وی شوڈ ناٹ لیبل اسٹریٹ اوے کہ بھائی. آج کل تو بہت بڑا وہ بن گیا ہے، ٹرینڈ ہے، آپ کہیں فیشن ہے. مجھے تو ڈپریشن ہو رہا ہے، میں تو ADHD ہوں، OCD ہے مجھے تو، اور میں کیا کروں، مجھے تو OCD ہے. اور وہ مزے لگے موجے لگے، وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ان کے موجے ہی ہیں. پہلے میں بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے جاننے والے ہیں، تو میں لاسٹ ٹائم ان کے پاس ویسے ہی گیا کیونکہ گپ شپ ہماری تھی. تو میں جب گیا تو میں نے دیکھا نوجوانوں سے زیادہ نوجوان لڑکیاں وہاں پہ. تو ایک 5 منٹ کے لیے جب میں اس کے بعد بیٹھا تو میں نے آس پاس مسائل بہت دیکھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چلیا تو ان مسائل حل ڈھونڈ لی. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اور فیشن بھی ہو گیا تھوڑا سا. میں بہت ڈپریس ہوں، لیکن یہ غلط ہے. اگر آپ اس کو سیریسلی اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو یہ بہت سیریس کینسر جیسے زیادہ خوفناک ڈس آرڈرز ہیں، مینٹل ڈس آرڈر ہیں، اور اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں مطلب بہت سارے ڈاکٹر صاحب بناتے ہیں، اور ویسے ڈاکٹر صاحب کا ہمارا رشتہ بھی بڑا پیارا ہے، سوئی کا ٹیبلٹس کا بیماری تو رہتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی موجیں ہیں. لیکن سبھی ناس کے ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں، سبھی جو آپ نے ٹائپس کی بات کی،
بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن ایک فلم آئی تھی اور بڑی کمال کی فلم تھی, اور ایسی فلمیں اللہ کرے کہ ہمارے ہاں یہ جو گجر بدماش فلانا کالیا بدماش, یہ بدماشوں سے ہم نکلیں, تھوڑے سے انسان بنیں, تھوڑی سی ڈھنگ کی زندگی گزاریں. تو اس قسم کے ٹاپکس پر, چاہے وہ آپ ڈرامے ہم دیکھیں تو وہاں پہ ساس وہ گردن, اسٹار پلس کے ڈرامے آتے تھے تو اس میں وہ گردن اتنی بار مڑتی تھی, کئی لوگوں کو منہ لگانی پڑتی تھی, گردن اتنی موجہ آ جاتی تھی. اب وہ ڈرامہ جو ہے پاکستان میں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ فلاں جو ساس اور بہو کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے, ان مسائلوں کے بعد اور بھی مسائل ہیں بھائی صاحب. تو تارے زمین پر ایک فلم آئی تھی عامر خان کی, تھینکس ٹو ہم, کہ آج اگر ہم کسی کو ریفر کر سکیں کہ ہم کن بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. یوزلی when I tell people that I'm a remedial therapist, they think that I'm a physiotherapist. ہاں میرے بھی یہاں پہ بہت درد, مسلز بہت تکلیف میں. So usually آج کل گوڈے بڑے دکھتے ہیں. بہت زیادہ. Usually people believe that I'm a physiotherapist. Therapist means اچھا میں کہوں نہیں, I'm a mental therapist. Oh yes, مجھے بھی نا ڈپریشن بہت ہے, انزائٹی ہوتی ہے, کھوپڑی میں درد ہو رہا ہے میرا. اچھا تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ وہ مووی دیکھی ہے تو تھینکس ٹو ہم کہ وہ پھر لوگوں کو سمجھ آتا ہے اوکے اس کی بھی تھراپسٹ ہوتے ہیں. تو اب اس کی جو ٹائپ ہے, ایک جو بہت ضروری ہے جو رہ جاتی ہے بار بار, وہ ہے ڈسپریکسیا. اچھا ڈسپریکسیا از کوگنیٹیوز نا, جیسے آپ کو دیکھو گا کچھ لوگ, عورتیں ویسے یوزلی معذرت کے ساتھ کرتی ہیں, ہمیشہ یہ والا ہاتھ کہتی ہیں لیفٹ لیفٹ لیفٹ, رائٹ رائٹ رائٹ. بٹ جن لوگوں کو ڈائریکشنز کا ایشو ہوتا ہے, دے کانٹ ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ لیفٹ. دین جن کو ٹائم پڑھنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ اینالاگ گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے وہ نہیں پکڑ پاتے, میں آپ کو اس طرح بال پھینکوں آپ کیچ نہ کر پائیں. یہ وہ اسپیشل اورینٹیشن نہیں ہے کہ وہ جلدی سے اس کو کوٹ کر سکیں کہ کتنی اسپیس پہ کتنے ٹائم سے وہ بال پہنچے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ بٹن غلط ٹائی کر دیتے ہیں, لیسز غلط باندھتے ہیں, یہ بھی ڈسلیکسیا کی نشانی ہے. اچھا یہ بھی ڈسلیکسیا کی. تو آپ اس کو لائٹ مت لیں اور نوٹس کریں. اور جو خواتین مردوں کی بات نہیں سنتی, کیا وہ بھی بیماری میں آتی ہے؟ آن دا لائٹر نوٹ, سبین ناز ہمارے ساتھ اب تک تو تھی, اب تک ہیں اور جانے والی, کیونکہ جانا تو ہے ایک دن نہ ایک دن, لیکن یہاں سے دنیا سے نہیں جا رہی ہے. وہی صاحب اسٹوڈیو سے ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا. سو سبین ناز جاتے جاتے ایک اچھا سا پیغام اگر ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ دے دیتی ہیں تو وہی صاحب وہ ان کے من پسند ہو جائیں گے. جی میں بس یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ڈسلیکسیا جو ہے ایک اٹس اے گفٹ, اور جن پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ ریڈ فلیگس وہ نوٹس کریں, فوراً کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, اسسمنٹ کرائیں, اور پھر اس کے بعد اگر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز میں مبتلا ہے, تو اس کو خدا کے لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دماغی مفلوج ہو گیا ہے یا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کو چھپائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے کا فیکٹر آ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اٹس اے گفٹ. آئنسٹائن, پبلو پکاسو, ہیلن کیلر, اسٹیو جابس, یہ سب جو تھے, اس میں پرابلم ہے, یہ سب جو تھے they were dyslexic, جنہوں نے اتنے بڑے کمال کیا. آئنسٹائن سے بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر آئی فون بنانے والا بھی کم نہیں ہے, اس نے کتنا, تھامس ایڈیسن جس کی لائٹ لگی ہوئی, یہ جو نعمتیں ہیں ان کی. بالکل. تو دیکھیں یہ سب بہت بریلینٹ تھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ان میں آئی کیو کا ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ نیورولوجیکل ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس مین کہ بس بچہ پاگل ہو گیا. یعنی بات سبین ناز نے جو مثالیں دی مہان لوگوں کی اور ان مہان ہستیوں کی, میں مہان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر لائٹ لگی, اگر ہم زندگی میں آسانی, تو ان لوگوں نے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں ہم اگنور کر لیتے ہیں. تو اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. سبین ناز کی گفتگو سے میرے خیال میں بہت کچھ آپ لوگوں نے لرن کیا ہوگا. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اگر صدیوں سے یعنی ہمارے پرکھوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے, اور خاص کر طب, یعنی طب کے بہت سارے فائدے ہیں, اور اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے چاہے ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں یا رگ وید کو پڑھتے ہیں یا پرانوں کو پڑھتے ہیں یا گرنتھ کو پڑھتے ہیں, بہت سارے زبردست کے قسم کے نسخے جو ہیں وہ آج سے ہمیں ملتے ہیں, اور بہت سارے ایسے علاج جس کا
علاج کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جب میڈیکلی نہیں کر پاتے تو پھر ہم جا کے طب یعنی یونانی میڈیسن کی طرف جاتے ہیں، مختلف حکیموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ضروری کہ حکیم جو ہے چاہے وہ اس کی بھی آپ نے دیکھنی ہوگی، آج کل تو ویسے ہی ہمارے کچھ سکھوں میں بھی ہر بندے نے خالصہ حکیمی دعا خانہ بنایا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے فیک ہوتے ہیں۔ حکیم نیاز صاحب جس کو آپ مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بلکہ جب وہ بتاتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو نیاز صاحب ایک تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، صبح بخیر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلے جاتے ہیں طب، کیونکہ میں نے جس طرح بات کی کہ چاہے وہ پران ہو، چاہے وہ قرآن شریف ہو، چاہے وہ گرنتھ ہو، ہر جگہ طب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی باتیں ضرور درج ہے۔ طب یونانی میں اگر تشخیص اور علاج کرنے کے جو اصول ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ بھی اگر آپ نظر دوڑائیں، تھوڑی سی بات کریں تو بہت زیادہ فائدہ ان لوگوں کو جو زیادہ آپ کی طرف آتے ہیں، حکمت یعنی حکیموں کی طرف آتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، جو ہمارا طب کا اصول علاج ہے وہ جی علاج بھی ضد ہے۔ اچھا انسان جو ہے وہ 4 مزاجوں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، گرم، سرد، تر، خشک، اور یہی وہ مزاج ہیں جب ان میں بگاڑ آتا ہے، جب مزاج میں گرمی بڑھتی ہے، سردی بڑھتی ہے، تری بڑھتی ہے یا خشکی بڑھتی ہے ٹھیک تو ہے۔ مختلف بیماری علامات سامنے آنے لگتی ہیں۔ ایک طبیب جو ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس نے یہ تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ اس بندے کا مزاج کس طرف جا رہا ہے۔ اگر خشکی کی طرف ہے تو اس کو تر چیزیں دے کر ہم اس کا علاج کریں گے، اگر گرمی کی طرف ہے تو سرد چیزیں، اور یہی وہ ایک بہترین علاج ہے جس کے تحت بیماری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتی ہے اور بیمار جو ہے وہ الحمدللہ مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے دوست اس حوالے سے بھی، بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیکلی لیتے ہیں، یعنی میڈیسنز جو ہمارے انگریزی ادویات ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ لوگوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جڑی بوٹیاں اور نباتات کی جو اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی اس کی تحقیق کیسے ہوتی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، تھوڑا سا اس پہ اگر آپ بات کر لیں۔ دیکھیں جی، جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت میں ایک خصوصیت رکھی ہے، اس کے کچھ خواص ہیں، کچھ فوائد ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو ایک پڑھا لکھا سمجھدار طبیب ہوتا ہے وہ مریض کا علاج انہی جڑی بوٹیوں کے مزاج سے میچ کر کے کرتا ہے۔ اچھا، جو ہماری غذائیں روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں ان کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ علاج بالغذا کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اچھا طبیب جو ہوتا ہے وہ مریض کو سب سے پہلے اس کے جو گھر میں استعمال ہونے والی غذائیں ہیں نا جی، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اسپائسیز ہیں، جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹ چیزیں استعمال ہوتی ہیں انہی میں رد و بدل کر کے اس کے کی درستگی کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیماری میں کچھ شدت آ گئی ہے تو پھر ایسے مرکبات انتخاب کیا جاتا ہے جو اس بندے کے مزاج سے موافق ہوں اور اس کی بیماری کو دور کرنے والے بندے ہیں۔ جہاں تک بات کی جڑی بوٹیوں کی اہمیت کی، تو جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ صدیوں سے۔ اچھا، ایک بات جو میں وضاحت سے بات وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت پیتھیز چل رہی ہیں ان میں جتنے بھی میڈیسن چلتی ہیں ان میں چند ادویات کو چھوڑ کے، وہ ہومیوپیتھی ہے، وہ ایلوپیتھی ہے، ان میں انہی جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ہماری جتنے بھی ادویات استعمال ہو رہی ہیں مختلف ایلوپیتھی کی، ان میں کچھ چند ایسی ادویات ہیں جو جدید سالٹ پہ آ گئی ہیں، جو کیمیکلز پہ آ گئی ہیں، لیکن ان کا جو فارماسوٹیکل ہے اس کا فرق ضرور ہے، لیکن ادویات کا جو ماخذ ہے، جو منبع ہے، جو ذریعہ ہے، جو ایک اس کا ادویات کا سورس ہے، وہ ہماری یہ جڑی بوٹیاں ہی ہیں۔ اچھا، جڑی بوٹیاں، لیکن ایک چیز یہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ کو آپ کے علم میں بھی ہے بہت سارا مسئلہ، بہت سارے لوگ جڑی بوٹیوں کا اور حکیموں سے علاج کرنا چاہتے ہیں اور ظاہری بات ہے زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر طرف خاندانی حکیم، اور جب خاندان کی تلاش کی جائے تو کہیں نہ کہیں دادا پردادا جڑا ہے گا وہ نائی ہوندہ ہے یا میراثی ہوندہ ہے، لیکن وہ خاندانی حکیم ہوتا ہے۔ اب سر جو اوریجنل حکیم ہے
कैसे क्योंकि मसाइल हैं ना, यहाँ पे नौसरबाज बहुत बैठे हुए हैं, इस तरह डॉक्टरों की बड़ी तादाद होती है, जो वार्ड बॉय है तो वो भी अपने आप को स्पेशलिस्ट लिख लेता है। तो एक अच्छे हकीम की क्या मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी बताइए कि एक अच्छे हकीम को कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई साहब ये वाला ठीक है, ये ओरिजिनली ख़ानदानी लग रहा है, कोई ख़ानदानी का तो वैसे ही पता चल जाता है। हाँ, ऐसा सवाल कर दिया जो सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। हमारे यकीन करें, हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा बीमारियों की जो वजह है वो यही नौसरबाज और ये चलते फिरते हकीम है। अच्छा, मैं इनको दूसरी तरफ पे तामील करता हूँ। जिस तरह आप देखें कि किसी जमाने में ना आपकी दीवारों पे हकीमों के इश्तिहार होते थे, चौक चौरस्तों में ये मजमाबाज बैठ के ना जी लोगों को वो कायल किया कर चर्ब ज़बानी से। वो सारे लोग, उनमें से कुछ चंद, आप यूट्यूब पे आ जाएं, जितने भी हमारा सोशल मीडिया है, सही बात इस पे ज्यादा जितने हैं उनमें से मादूदे चंद लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो अच्छा। बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, वरना तो वो सारे ऐसी वो सरबाजी वाली बात है, अपनी जुबान के सर पे, अपनी चर्ब जुबानी के सर पे उन्होंने चंद लफ्ज रटे हुए हैं, ठीक है जी। और वो एक खास जो एक खास अमराज मखसूसा वाला एक जो चूरन है और मर्द की ये कमजोरी बस वो देखा भी बहुत जाता है, बिकता भी बहुत है। सर आपकी बात दुरुस्त है और उसी पे फोकस भी उन्होंने रखा और उसी पे ने हमारे तिब और तबीब के वकार का खाना खराब कर दिया हुआ है। जो जेन्युइन तबीब है वो मतलब ये है कि तबीब का मतलब तो ये है कि वो आपके पूरे जिस्म का मालिज है। क्या बात, क्या बात। मालिज होते थे वो रूह और जिस्म दोनों के मालिज होते थे। अच्छा, आजकल क्या हो गया, आजकल के मालजी ने इंसान को बांट लिया है। कान का मालिज अलग है, नाक का अलग है, आंख का अलग है, दिल का अलग है, गुर्दे का अलग है, जिगर का अलग है। आपके हिस्से बखरे कर दिए गए हैं। मालिज वो होता था जो नजर से देख के आते मरीज को पहचान लेता था कि इसका इशू क्या है। इसकी वजह मैं बता दूं, हमारे जिस्म के जितने आज़ा हैं ये आपस में को लिंक हैं। अच्छा। और इनकी बुनियाद आपका स्टमक। अब एक स्टमक का जो मालिज है उसको ये नहीं पता कि आगे क्या होना है। असल में जो मालिज है उसे इंसानी पूरी जिस्म पे कमांड होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके अलावा उसे साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि मरीज की नफ्सियात क्या है, मैंने मरीज को किस तरह ट्रीट करना है, मरीज से चीजें कैसे पता करनी है, मरीज को मुतमईन कैसे करना है। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ इस वक्त चूरन बिक रहा है वो खौफ है। मरीज आता है उसे हम खौफ पैदा करते हैं। ये जो नाम नेहाद नौसरबाज जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, ये लोग उनको खौफ करते हैं। जब आदमी खौफ ज़्यादा होता है तो वो फिर ना चाहते हुए भी इलाज मालजे की तरफ दौड़ता है। और ये लोग फिर अपने मनपसंद के रेट, अपनी मनपसंद की जो भी इनके पास चीजें होती हैं वो दे के बजाय और उससे मजीद जो है नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे ऐसे पाउडर, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद देखी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एज ए सहाफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर हमारा काम होता है नौसरबाजों को सामने लाना। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने इसमें एक पॉइंट जिस पर आपने जिक्र किया कि एक अच्छा हकीम जो है उसके लिए कितना ज़रूरी है कि जो मरीज़ है उसके जो मिजाज शनासी है उसको वो कैसे भांप लेता है, कैसे वो समझ लेता है कि भाई साहब जो हैं वो बेगम के सताए हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए जी, बात यह है, हमारा जो सबसे बड़ा टूल है वो नब्ज़ शनासी है। और नब्ज़ शनासी के साथ इंसान जब तजर्बे में आता है, आपको पता है कि तजर्बा सबसे बड़ी वो चीज़ है जो इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों से, पहलू से रोशनास कराती है। ठीक है। तो जो एक तजर्बेकार मालिज होता है, हमने तो यहाँ तक ये तहकीक की है कि इंसान के चेहरे पे लिखा होता है कि उसका मिजाज सुहरावी है, वो सौदावी मिजाज का हामिल है, वो बलगमी मिजाज का हामिल है। ये इंसान के चेहरे पे, उसकी आदत पे और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें लिखा होता है। बस ये पढ़ने वाली आंख चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, पढ़ने वाली आंख चाहिए और वो आंख ही ख़ास है जो मिलती नहीं है। बहरहाल साहब, एक और चीज़ जो हम देखें, जो तिब यानी हम मेडिसन की बात करते हैं कि भाई साहब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये है वो है, लेकिन जो यूनानी अद्वियात होती हैं, अब आपने देखा होगा मुझे याद है कि हमारे मेडिकल स्टोर में कुछ यूनानी तिब, कुछ ऐसी अद्वियात थी जो सारी टॉनिक थी, कस्तूरी टॉनिक, पता नहीं क्या क्या टॉनिक, मुझे आज भी याद है। तो वो एक शख्स है, उसने कहा यार आप लोगों ने इतनी टॉनिक के ऊपर इस पे रखी है, क्योंकि हमारे जो मेडिकल स्टोर था वो वालिद साहब जो थे मेडिकल फील्ड से थे,
تو اس بندے نے کہا ایسا نا کہ پورا کا پورا جو یہ نا الماری یہ پھٹ جائے. تو اس قسم کے ٹونکس بھی آتے ہیں مارکیٹ میں. لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ ادویات جو ہیں اس کے کیا مضر اثرات بھی ہوتے ہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, یا یہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہوتے ہیں سر؟ بہت اعلیٰ. ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیسی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے, لیکن طبیب میں نے پچھلے 25-30 سالوں میں جو دیکھا کہ جو جس چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے اسی چیز کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. جس طرح ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, اسی طرح جو چیز ایفیکٹ رکھتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. اور یہ بڑی کم فہمی کی بات ہے کوئی بندہ کہے کہ کسی دوا کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اگر ہم پانی 2-4 گھونٹ زیادہ پی لیں تو اس سے بھی طبیعت پہ بھاری پن آ جاتا ہے. بالکل. تو ایک وہ فارمولیشن, وہ دوا جو باقاعدہ ایک آپ کے جسم کے مختلف اعضاء پہ اثر انداز ہوتی ہے, اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی, اگر اس کا طریقہ استعمال غلط ہو جائے گا تو لا محالہ وہ مضر اثرات بھی چھوڑے گی اور اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے لائے گی. ٹھیک ہے سر, یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اچھے اثرات اور برے اثرات ہر چیز کے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے سر حکمت کے حوالے سے اور جو دیکھنے والے آپ کو اس وقت ہیں ان کو بھی خاص کر ادویات کے حوالے سے اور حکیموں کے حوالے سے وہ اچھا سا پیغام اگر آپ دے کے جائیں تو بہت اچھا ہوگا. پیغام یہی ہے حمید بھائی کہ جس طرح ہم کپڑا, جوتے, دوسرے جو لوازمات زندگی کے ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے پہ سرچ کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, معیاری چیزیں ڈھونڈتے ہیں, تو اپنی صحت کے لیے بھی کوالیفائڈ, پڑھے لکھے اور سمجھدار معالجین کا انتخاب کرنا, انہیں تلاش کرنا, انہیں ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے. کیونکہ صحت ہے تو ہے. اگر ہم ان عطائیوں کے ہاتھوں, ان کیک سے ہاتھوں اگر ہم لٹتے رہیں گے, ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوگا, ہماری جو صحت بھی برباد ہوگی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, وہ تکلیف اٹھانی پڑے گی, اس میں شدید مشکلات ہوں گی. بات جاتے جاتے جیسا آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ بھائی صاحب ہم ہر چیز کے لیے ڈھونڈتے پھرتے رہتے کہ بھائی صاحب یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن جب اپنے جسم کی بات آتی ہے, اپنے باڈی کے اپنے اعضاء کی بات آتی ہے, بیماری کی بات آتی ہے, صحت میں کچھ مسائل کی بات آتی ہے, تو کیوں نہ ہم اگر نوسر بازوں کے ہاتھے لگتے ہیں مزید پیسہ پانی کی طرف بہاتے رہیں گے, اس کا بہتر یعنی علاج ہوتا نہیں ہوگا اور اس کی میڈیسن اسی طرح آپ کھاتے رہیں گے اور نقصان مزید بڑھتا جائے گا. تو بیٹر ہے کہ ایک اچھے حکیم کی جب آپ تلاش میں چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں درست سمت میں چلی جاتی ہے. ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور فیڈ بیک ضروری چاہیے ہوتا ہے, لیکن آپ نے جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں اظہار ضرور کیجئے گا. اظہار ضروری ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس جواب کی جستجو میں ہمیں بھی کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.